ख़वातीन हज़रात, हमने ये मौजू स्टार्ट किया कि हम जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है उसके लिए हम एक लफ्ज़ मुस्तार लेंगे मज़हबी रवायत से, तहज़ीबी रवायत से और कल्चरल रवायत से। वो लफ्ज़ है मोमिन का लफ्ज़, लेकिन हम उसको खालिस्तन इस्तेमाल करना चाहेंगे एक सिंबल के तौर पर, एक इस्तारे के तौर पर कि क्या जो इंसान की मौजूदा एवोल्यूशनरी स्टेज है ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, क्या इस स्टेज से अगली सतह पर जिस पर उसको ले जाया जा सकता है, क्या वो मोमिनियत की कैफ़ियत होगी। और अगर वो मोमिनियत की कैफ़ियत होगी, या हम इस ट्रेंड को या इस असेंट को या इस सफ़र को, ह्यूमन टू मोमिन का जो सफ़र है, और यहाँ मुस्तार लेकर मैं बार बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको उस रवायत में इस्तेमाल नहीं कर रहे जहाँ से ये बिलोंग करता है। तो इस रवायत में क्या ह्यूमन फॉर्म में जो एवोल्यूशन है और ह्यूमन फॉर्म में जो सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, इसमें और मोमिनॉइड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में क्या फ़र्क होगा। तो ये तो बात मेरे ख़्याल में हम अच्छी तरह जान ही गए हैं कि इस पर्टिकुलर मौके पे एक शदीद तज़ाद की सूरत हाल मौजूद है। इंसान जो है वो तक़सीम हुआ है तकरीबन इस सोच के रवैये में कि एक्सटर्नल सिस्टम होने चाहिए, चाहे वो मुआशरती हों, चाहे वो अगले जहान के बारे में, और एक रोज़े हिसाब के बाद की जो अगली दुनिया है उसके बारे में, उसको इसी ज़िंदगी में अगर बहुत सारे खौफ, अंदेशे, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के हवाले से एजुकेट किया जाए, और अगर उसके सामने मुआशरती लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल गवर्नमेंट हो, तो फिर वो गवर्नमेंट इस दुनिया में और अगले जहान में वो खौफ और अंदेशे की कैफ़ियत कि अगर मैंने अच्छे काम किए तो फिर मुझे जन्नत मिलेगी, और अगर मैंने बुरे काम किए तो मुझे जहन्नम मिलेगी। ये एक मॉडल है जो कि इस वक्त इंसान से उसको अच्छे बिहेवियर या सेंसिबल मैच्योर ह्यूमन बिहेवियर के तौर पर एक अच्छे शहरी की हैसियत से, एक अच्छे इंसान की हैसियत से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितना कामयाब है इसकी जजमेंट तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि हम में से कोई भी शख्स शायद सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो दो वाहिद तरीके हैं इंसानों को इन्फ्लुएंस करने के इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर एज रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, ये बहुत ज़्यादा कामयाब होते हुए दिखाई दे नहीं रहे। और हम रोज़ ही ऐसे जराइम, ऐसे रवैये देखते हैं जिनको देखकर यकीन नहीं आता कि ये कोई इंसान कर सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और सोच डेवलप करने की ज़रूरत है रूहानी लेवल पर, इन एडिशन टू दीज टू मैकेनिज़म्स ऑलरेडी इन प्लेस। लेकिन अगर कोई दो मैकेनिज़म्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं और वो पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है एक गैप तो एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस गैप को फिल करना चाहें तो किस चीज़ से फिल करें? ये जो बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, ये कि इसको फिल किया जा सकता है मेरी नज़र में बाय कन्वर्टिंग टू अ न्यू सिस्टम ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, अ न्यू सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे क्या? ये जो मोमिनॉइड असेंट है ह्यूमन से, जब वो इंसान से सफ़र करेगा मोमिन तक की कैफ़ियत का, तो उसके अंदर क्या नई कैफ़ियतें पैदा हो जाएंगी, उसकी बुनियादी सतह में आपके साथ सबसे पहले शेयर करता चलूँ। और वो है मोटिवेशन का वो निज़ाम बिहेवियर्स एग्जिबिट करने का जिसका एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं, ना वो इस जहान की गवर्नमेंट, ना वो अगले जहान के जन्नत और जहन्नुम के पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड, बल्कि उसकी मोटिवेशन अंदरूनी है। ये जो मोमिन है, ये पुराने ज़माने में जिन सूफियों के किस्से मैं और आप सुनते रहे हैं, जो एक हाथ में आग और एक में पानी ले जाकर जन्नत और जहन्नुम दोनों को ख़त्म करना चाहते थे, ये उनकी सतह की बातें हैं। लेकिन ये लोग शाज़ व नादिर तारीख़ में नज़र आते हैं। ये लाखों करोड़ों की जो पॉपुलेशन आज तक इस सैयारे पर आई है, उसमें गिनती के चंद नाम हैं जिनको हम जिनकी किताबें पढ़ते हैं, जिनके किस्से सुनते हैं, जिनकी शायरी पढ़ते हैं और उससे बहुत महजूज़ भी होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किताब बंद होती है, हम ये समझते हैं कि ये लोग तो थे,
یا کہیں ابھی بھی چھپے ہوئے کہیں پر موجود ہوں گے، لیکن ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں ہو سکتے، یہ تو بہت اونچے لوگ تھے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو انتہائی اونچے لیول کے صوفی تھے، کیا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کوئی پرتو، کوئی رنگ عام انسان، مجھ جیسے خاکی لوگ جو کہ نارمل سی انٹیلیجنس کے مالک ہیں، کہ ان کی زندگیوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے، ایک ایسا نارتھ سٹار ہے جو صرف دیکھنے کے لیے، ایک ریفرنس پوائنٹ کے لیے موجود ہے؟ کیا یہ میرے بچوں کے اندر وہ کیفیتیں نہیں پیدا ہو سکتی جو ان صوفیز کے اندر تھی؟ میری نظر میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک گستاخی کا پہلو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو تو میں اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں آپ سے ان ایڈوانس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیل لوگ تھے، ان کا رنگ، ان کا عکس میرے معاشرے کے بچے میں آنے کی ضرورت ہے، اور جس وقت یہ رنگ میرے معاشرے کے بچے کے اندر آئے گا تو وہ پھر مومن کہلائے گا۔ اور یہ رنگ ہوں گے کیا؟ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو بڑے لوگ تھے، یہ نہ تو کسی خوف کے مارے کوئی کام کیا کرتے تھے اور نہ ہی کسی جزا کے حصول کے لیے اچھے کام کیا کرتے تھے۔ ان کی پرسنالٹی اور کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ اندیشوں اور خوف کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ شاید ان کے اندر یہ رویے اندرونی طور پر پھلتے پھولتے تھے اور اس کا ایگزیبیشن ہمیں نظر آتا تھا۔ کیا ایگزیبیشن ہوتا تھا؟ اس کی روایت کا جو پہلا لفظ میری سمجھ میں آتا ہے، جو کہ میں چاہوں گا کہ میرے آئندہ آنے والی نسلوں میں پیدا ہو اور بچے میں اس کا عکس نظر آئے، وہ سب سے پہلے تھا انسانوں کا آپس میں جڑ جانا۔ تو یہ تقسیم کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو عاری اور الگ رکھتے تھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو زمانہ ہے، جو مومن کا زمانہ ہے، وہ مومن کے زمانے میں انسانوں کے درمیان نہ تو قبائلی انداز میں کوئی تقسیم ہوگی، نہ فرقوں کی بنیاد پر کوئی تقسیم ہوگی، نہ جغرافی حدوں کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی مذہبی اور تفرقہ بازی ہوگی، بلکہ وہ جڑے ہوئے انسان ہوں گے۔ تو وہ جو رویہ یا وہ جو سوچ صوفی نے دی انسانوں کے ایک ہو جانے کی، وہ یہاں اگر ایک بچے میں پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر جو معاشرے کی تشکیل ہوگی وہ ایک مومن معاشرہ ہوگا، جہاں پر انسان جڑے ہوئے ہوں گے، منقسم نہیں ہوں گے، تقسیم نہیں ہوئے ہوں گے آپس میں۔ جڑے ہوئے کس چیز کے ساتھ ہوں گے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے نا، کس چیز سے جڑے ہوں گے؟ کسی کمپیوٹر سے، کسی ایسے مادے سے جڑے ہوئے ہوں گے؟ نہیں، یہ کچھ رویے ہوں گے، اور وہ رویے کیسے، کب اور کس طرح ان بچوں کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں آئندہ نسلوں کے، یہ وہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ جو میں ان ڈسکشنز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ جڑیں گے بنیادی طور پر سب سے پہلے ایک فیکٹر سے، اور اس کا نام ہے ایمپیتھی۔ ایمپیتھی ایک ایسی سوچ یا ایک ایسے رویے کو کہا جاتا ہے جس میں کچھ بھی آپ کے ساتھ کرنے سے پہلے یہ محسوس کروں گا کہ یہ اگر میرے ساتھ ہو تو کیسا لگے گا۔ یعنی مثال کے طور پر میں کوئی جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، تلخ جملہ سمجھ لیجیے کہنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے دماغ میں اس کو کہنے سے پہلے ایکو کروں گا، ریساؤنڈ کروں گا کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ جملہ کہے تو مجھے کیسا لگے گا، اور میری جو بنیاد ہوگی اس جملے کو کہنے یا نہ کہنے کی، وہ کوئی موریلٹی ایکسٹرنل نہیں ہوگی، وہ کوئی موریلٹی کسی مذہب کی، کسی فرقے کی، کسی تہذیب کی، کسی قبیلے کی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے یونائٹڈ نیشن نہیں بتائے گی، نہ کوئی گورنمنٹ بتائے گی کہ مجھے یہ جملہ کہنا چاہیے یا نہیں، نہ مجھے پولیس روکے گی، نہ مجھے ملٹری روکے گی وہ جملہ کہنے سے، بلکہ میرے اندر کا ایک کمپس، میرے اندر کا ایک مورل کمپس مجھے یہ ڈیسائیڈ کرائے گا کہ یہ جملہ اس لیے نہیں کہنا کیونکہ یہ مجھے سننا برا لگتا ہے۔ یہ پہلا آپ سمجھے سلوشن ہے جس کے ساتھ انسان جڑنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر مجھے یہ احتیاط میرے اندر پیدا ہو جائے، یہ میں محتاط ہو جاؤں ہر جملہ کہنے سے پہلے، اس انداز سے محتاط ہو جاؤں کہ یہ سننے میں کیسا لگتا ہے، اور اگر مجھے لگے کہ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے تو میں کہہ دوں گا، اور اگر مجھے لگے کہ یہ سننے میں اچھا نہیں لگتا تو میں اسے
نہیں کہوں گا. تو اب یہ جو ایمپیتھیٹک سٹیٹ ہے اس کو ایلیبوریٹ کریں گے انشاءاللہ کسی اور نشست میں اور اس کی تفصیل میں جائیں گے, لیکن یہ پہلا کیریکٹرسٹک ہے. تو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوگی اس مومن معاشرے میں یا مومنوئڈ فارم میں وہ ایمپیتھی ہے. دوسری چیز جو انسانوں کو جوڑتی ہے خواتین و حضرات, اور اس کے لیے اگین میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومن برین کے اندر سسٹمز موجود ہیں, ہارمونز موجود ہیں, سرکٹس موجود ہیں, ڈیمنسٹریٹ ہو چکے ہیں وہ سرکٹس کہ ایمپیتھی کا ایک باقاعدہ سینٹر ہے, ایمپیتھی کا ایک سکور ہے, اور اس سکور کو جس طرح وہ بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ایموشنل کوشنٹ میں آگے بڑھ گیا ہے. اور اس لفظ کا ذکر آپ باہر اپنے سوچتے بھی رہتے ہوں گے. تو جس طرح ایمپیتھی کا ایک سینٹر ہے نا, اسی طرح سے جو دوسری بات میں کہنے لگوں اس کا بھی باقاعدہ ایک نظام انسان کے اندر موجود ہے. وہ اس کو بعض اوقات پوری زندگی گزار دیتا ہے اور نہ تو اپنا ایمپیتھی کا سینٹر استعمال کرتا ہے, پوری زندگی گزار کے چلا جاتا ہے, اور نہ ہی یہ جو اگلی چیز ہے اس کو استعمال کرتا ہے, اور وہ ہے ایستھیٹکس. تو اس کی چیزوں کو کرنے یا نہ کرنے کی بنیاد کوئی ایتھیکل ویلیو سسٹم نہیں ہوتا. یہ ایتھکس سے اگلی سطح کی کیفیت ہے, یہ قانون سے اگلی سطح کی کیفیت ہے, یہ جزا اور سزا سے اگلی سطح کی کیفیت ہے. انسانی دماغ میں باقاعدہ طور پر آئیڈینٹیفائیڈ ہے دی کیپیسٹی ٹو لک ایٹ تھنگس, دیکھنا اور یہ طے کرنا کہ یہ بدصورت ہیں اور یہ خوبصورت ہیں, یہ ایستھیٹکلی سپیریئر ہیں اور یہ ڈسکسٹنگ ہے. ان کو دیکھ کر گھن آتی ہے اور ان کو دیکھ کر پیار آتا ہے. تو یہ جو گھن آنے کی کیفیت ہے چیزوں کو دیکھ کر, بدصورتی کو دیکھ کر, اور یہ جو حسن اپریشیٹ کرنے کی کیفیت ہے, یہ اسے سیکھنی نہیں پڑتی, یہ اس کے برین کے اندر ایک پوٹینشل کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے. اس پوٹینشل کو باہر کیسے لانا ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور اس پر بات ہوگی. تو ایستھیٹکس بنیاد ہوتی ہیں مومن کی جو جوڑتی, یعنی کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام اس لیے نہیں بناتا کیونکہ غلام ہونے کے بارے میں یو این کی ایک ڈیکلیریشن ہے یا وہ کسی ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سلیوری ختم کر دی گئی ہے. وہ سلیوری یا انسانوں کو اپنا غلام بنانے سے اس لیے بری ذمہ اپنے آپ کو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبھی کسی کو اپنا غلام نہیں بناؤں گا, کیونکہ اس کو غلام ہونا بدصورت لگتا ہے, اس کو غلام بنانا اس سے کئی درجہ زیادہ بدصورت اور ڈسکسٹنگ لگتا ہے. اس کے اندر برابری کی وہ جو کیفیت ہے, وہ برابری کی کیفیت حسن کی بنیاد پر ہوتی ہے. اس کے رویے, اس کو جو چیز ایسی ہے جو کہ ایستھیٹکلی اچھی نہیں ہے وہ اس کے بارے میں ڈسگسٹڈ فیل کرتا ہے. کوئی مورل کمپس نہیں ہوتی جو ڈیسائیڈ کرا رہی ہوتی ہے. اس چیز کا حسن یعنی اس کا پیار آنا آپ کا اس کو دیکھ کر چیز کو, یا اس کے بارے میں ڈسکسٹ پیدا ہونا, یہ بنیاد بن جاتا ہے. اور اس کا جو ٹول ہے, اس کا جو کمپس ہے, وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے برین کے سٹرکچر کے اندر. تو چاہے وہ ٹارزن ہو جو کہ کبھی کسی سویلائزیشن میں نہیں رہا, اور چاہے وہ کسی سویلائزیشن میں نارتھ ساؤتھ ویسٹ ایسٹ کسی میں بھی رہتا ہو, اس کے اندر وہ کمپس اسی طریقے سے آپریٹ کرے گا. تو اب آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ آزاد ہوا ہے اپنی ڈیسیجن میکنگ میں, internally through an inner tool, not from external motivations of fear and apprehension and rewards and appreciations or law and law abiding etc. تو یہاں یہ جو ریزن بن رہا ہے اس کا ایک خاص انداز میں بیہیو کرنا, وہ اس کی ایستھیٹک ویلیوز. تیسری چیز جو جوڑتی ہے اسے, وہ ایسی ویلیوز یا ایسی اقدار کا ماننے والا ہوتا ہے جو اقدار صبح دوپہر شام رات ہر وقت اس کے اندر آپریٹ کرتی رہتی ہیں, چاہے وہ نارتھ میں رہتا ہے یا ساؤتھ میں, ویسٹ میں رہتا ہے یا ایسٹ میں. انسانی اقدار اس انداز کی جو کہ کہیں سے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اگین وہ کور ویلیوز اس کے اندر موجود ہیں, نیچرلی ایگزسٹ کرتی ہیں. اور میں ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ, اور لسٹ بتاؤں گا آپ کو ان کور ویلیوز کی جو انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے, انہیں کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو دیکھا آپ نے کہ یہ جو انر کمپس ڈیولپ ہو رہا ہے اس مومن کے اندر, اس کی ساری کیپیسٹیز اور پوٹینشلز اس کے اندر موجود ہیں. اس کو کہیں سے لانے نہیں, اس کو کسی سے خریدنے نہیں ہیں, کہیں باہر سے نہیں آنے, اور اس کے اندر سے پھوٹنے ہیں. اگلی چیز جو کہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے ایک کیپیسٹی, وہ ہے دور تک اپنے
ایکشنز کے کانسیکوینسز دیکھنے کی کیفیت. یعنی جو بھی وہ کام کرنے لگتا ہے وہ اس کا امیڈیٹ ریاکشن نہیں دیکھتا, اس کا امیڈیٹ فائدے اور نقصان سے اتنا تعلق نہیں ہوتا, بلکہ وہ دور رس نتائج کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے. یہ جو مومن کی نگاہ ہے نا, یہ مومن کی نگاہ یہ نہیں دیکھتی کہ ابھی اس سے ایک مملکت میرے زیر نگیں ہو جائے گی. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مملکت ہوگی کس طرح کی جو میرے زیر نگیں ہو رہی ہے آج. اس کے اندر نظام کون سے چلیں گے, وہ نظام کیا واقعی مومن نظام ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ چیزیں ہیں جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی نگاہ آج پر نہیں ہوتی, سال ہر سال آگے تک سوچنے والے انسان کو مومن کہنا پسند کروں گا. میں یہاں اس کانٹیکسٹ میں مومن کے جو میں مستعار لیا ہے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, ایک ٹرم کے طور پر مذہبی اور جو ہماری تہذیبی روایت ہے وہاں سے, اس کانسیپٹ کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کام کی بنیاد فلاح انسانی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتی ہے کہ یہ فلاح انسانی ٹیمپرری یا چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی الیکشن جیتنے کے لیے کام نہیں کر رہا وہ, بلکہ وہ یہ طے کر رہا ہے کہ اس سے آج سے 100 سال کے بعد انسانی معاشرت پر کیا اثرات ہوں گے, انوائرمنٹ پر کیا اثرات ہوں گے. اور وہ انوائرمنٹ صرف زمین کی نہیں, کائنات کے انوائرمنٹ پر اس کے کیا اثرات ہوں. اس فینومینا کو جہاں جو سسٹمز وہ رائج کرے گا, ان سسٹمز کی پوری ریکارڈنگ اور اس کے پورے آپ سمجھیں کہ جو میپس ہیں, اس کی جو بلو پرنٹس ہیں, وہ بھی برین کے اندر موجود ہیں. میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا کہ اس برین کے اندر ابھی تک صرف 7 to 10% میرے جیسے عام لوگوں نے استعمال کیے ہیں, تو وہ جو 90% ہے نا, اس میں فیوچر کی بلو پرنٹس موجود ہیں. تو وہ انسپائر ہوگا ان بلو پرنٹس سے جو اس کے برین کے اندر ہیں, جب وہ ان کو ایگزیبٹ کرنا چاہے گا, ان سسٹمز کو اندر سے باہر نکال کے معاشرے میں لے کر آئے گا, rather than کہ وہ وقتی رجحانات کو دیکھ کر, وقتی پاپولیرٹی کو دیکھ کر کچھ فیصلے معاشرے کے لیے کرتا چلا جائے. اس فینومینا کو کہتے ہیں ایلوسٹیسس, اور انشاءاللہ ایک گفتگو ہوگی جس میں ہم ایلوسٹیسس کے اوپر بھی بات کریں گے آپ سے. تو میں نے چند رجحانات, چند ڈیفینیشنز آپ کے سامنے آج رکھی ہیں کہ ایک مومنوئڈ فارم آف اسپریچویلٹی کیا ہے. جہاں میں ان تمام موضوعات پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا, تو بات صرف اتنی رہ جائے گی اب کہ جب آپ سے اگلی ملاقات ہو تو میں آپ سے یہ طے کروں کہ ایک مومنوئڈ انڈیویجول کی تشکیل میں معاشرہ آج کیا رول ادا کر سکتا ہے. ورنہ تو یہ پھر ایک خواب کسی اور ایک آئیڈیلسٹک سی بات ہو کے رہ جائے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ٹینجبل, میجریبل, سائنٹیفکلی ویلڈ ٹولز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس سے یہ طے ہو جائے گا کہ ایک مومن بچے کی پرورش کس طرح کی جا سکتی ہے تاکہ وہ آئندہ کے معاشرے میں ٹرولی فرام ہیومنوئڈ ٹو مومنوئڈ اسٹیٹ میں جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہو. انشاءاللہ اگلی گفتگو اس موضوع پر.